स्टैंड बाय। हाँ चलो। क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहिद रजा रांझा न्यूयॉर्क से 72 वर्ड के प्रोग्राम ओवरसीज मशरक वसता तक के लिए हाजिर है। सबसे पहले मैं अपने सब मुसलमानों को ईद की खुशियों पर मुबारकबाद देता हूँ, और ख़ुसूसन पाकिस्तान में क्योंकि आज ईद है और हम ओवरसीज फोरम की जानब से आप सब लोगों को ईद की खुशियाँ मुबारक हों। आज हमारा प्रोग्राम मशरिक़ वस्ता में मंडी बहाउद्दीन से ताल्लुक़ रखने वाले सपूतों से है, क्योंकि जो हमने ओवरसीज फोरम के सिलसिले में एक मुहिम शुरू कर रखी है, वो मुहिम आज मशरिक़ वस्ता में पहुंच चुकी है। हमारे साथ मौजूद हैं यूनाइटेड अरब अमीरात से इंजीनियर इमरान खान साहब। हमारे साथ मौजूद हैं सऊदी अरब रियाद से जनाब सैयद ज़ीशान हैदर साहब, और रियाद से ही हमारे साथ मौजूद हैं शबरेज अख्तर सिबिया साहब, और हस्बे मामूल हमारे ओवरसीज फोरम के इंतहाई जय्यद रहनुमा जनाब आजम गोंदल साहब कनाडा से हमारे साथ मौजूद हैं। मैं सब मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। आजम गोंदल साहब, क्या आप हमारे दोस्तों को ये बताना पसंद फरमाएंगे कि हमारी तहरीक मशरिक़ वस्ता में किस तरह ग्रो करेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम, सबको ईद मुबारक मेरी तरफ से भी। ये जो स्टेप शायद शायद रजा रांझा साहब आपने उठाया है, ये वक्त की जरूरत तो काफी अरसे पहले की थी, लेकिन अब जब आवाज न्यूयॉर्क से ये उठी है, रिस्पांस तो इसका पूरे वर्ल्ड से आ रहा है, फार ईस्ट से भी, जापान से, ऑस्ट्रेलिया से। लेकिन जो तावन मिला है ना हमारे मिडिल ईस्ट भाइयों का, उनकी जरूरियात शायद ज्यादा थी। हालांकि मेरी नजर में तो जो फार ईस्ट अपने वेस्ट मिडिल ईस्ट में लोग काम करते हैं, मेरी नजर में वो ओवरसीज हैं भी नहीं। वो तो हमारे मोहतरम वजीर आज़म की तरह कामे पे काम करते हैं कुछ अरसे के लिए, लेकिन उनके भी लिए पाकिस्तान ने प्रॉब्लम खड़ी की है। इसी वजह से मेरा ख्याल ज्यादा अच्छा रिस्पांस जो है ना ओवरसीज से उनके मिडिल ईस्ट से आ रहा है। मिडिल ईस्ट भाई हमारे बड़े मेहनत कश है, और मेरा ख्याल है पाकिस्तान में सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करके भेजने वाले भी मिडिल ईस्ट के साथी हैं। तो उनके जज्बात की मैं बड़ी कदर करता हूँ। कल मैं एक वीडियो देख के ना बड़ा सरप्राइज हुआ कि ऐसा रिस्पॉन्स, ऐसे जज्बात शायद आपके गांव से ही, रांझा साहब इत्तेफाक की बात है, जी जी, एक दोस्त ने सफर करके बहुत ही दूर जुबेल शहर में जाके अपने साथियों को यूनाइट किया, और मिल के उन्होंने ऐसा मैसेज दिया जिससे मेरे तो जज्बात भी ना काबिले दीद थे कि इतनी तलब है हमारे भाइयों के अपने मसले मसाइल की, कि चाहते थे कि कोई आगे आए और हमारे लिए आवाज बने, हम उसका साथ दें। तो माशाल्लाह आपकी मेहनत रामिल आ रही है। मिडिल ईस्ट के भाइयों को मैं खुश आमदीद कहता हूँ, माशाल्लाह जो हमारे साथ इस वक्त है, उनकी वसासत से हमें असल बात तो सुननी चाहिए कि वो क्या चाहते हैं और किस तरह हम इस काम को आगे बढ़ाएं। अच्छा ज़ीशान हैदर साहब, आप हमें ये बताएंगे कि सऊदीया में जो हमारी तहरीक है या हमारा ओवरसीज फोरम है, उसकी आवाज जिस तरह गूंजी है, जिस तरह पहुंची है, आप क्या समझते हैं कि हमारे भाइयों के जो मिडिल ईस्ट में रहते हैं उनके मसाइल वाकई कुछ ज्यादा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शायद रजा रांझा साहब, आपका और आजम गोंदल साहब का और आपके जितने भी अकाबरीन दोस्त अहबाब न्यूयॉर्क में मौजूद हैं, साजिद तारड़ साहब, आजम गोंदल साहब तो कनाडा में थे। मैं ओवरसीज फोरम बनाने पर, इसको बुनियाद रखने पर, मिडल ईस्ट की तरफ से, जीसीसी की तरफ से, जो गल्फ कंट्रीज हैं वहां पर बसने वाले तमाम ओवरसीज की
کی جانب سے آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس کے بعد جو بات ابھی گوندل صاحب نے کی ہے، ہمیں ریلی جو بات انہوں نے کیا مجھے بہت زیادہ پسند ہے کہ ہمیں شاید اوورسیز کا ہی نہ جائے بچہ، کیونکہ ہم ایک ایسی محروم کمیونٹی ہیں گلف کے اندر، اللہ تعالیٰ کے گھر میں موجود ہیں، لیکن وہ وسائل، وہ فیسلٹیز ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہیں جو آپ یورپین کنٹریز، یو ایس یا کینیڈا میں یا جاپان اور دوسرے کنٹریز ہیں وہاں پر ہی اویلیبل ہیں۔ یہاں پر ہم اقامہ ہولڈرز ہیں، موسٹ آف دا پیپل آف دا پاکستان، اور خاص طور پر منڈی بہاؤالدین سے جو لوگ آئے ہوئے ہیں وہ مزدور پیشہ لوگ ہیں۔ بہت کم لوگ ایسے ہیں جو ہائی پروفائل سیلریز کے اوپر موجود ہیں، جن میں ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، اور ایک بھلا انگریز کا میں کہوں گا جو پرانے دور کے اندر رسول کالج منڈی بہاؤالدین میں بنا کے چلا گیا، جس کا سب سے زیادہ فائدہ منڈی بہاؤالدین کی عوام کو تو ہوا، لیکن گلف میں جتنی بھی تعمیرات ہیں یا جتنا بھی تعمیراتی سیکشن ہے اس کے اندر گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی رسول کے نوجوانوں کا جو ماشاءاللہ پرانے دور سے اب تک یہاں پر موجود ہیں ایک بہت بھرپور کردار رہا ہے۔ ہمارا جو فورم ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں جیسے ڈسٹرکٹ منڈی بہاؤالدین میں ہمارے اوورسیز بھائیوں کو جو مشکلات درپیش آتی ہیں ہم ان کے لیے کام کریں گے۔ جو فارن میں ہمارے بھائیوں کو مشکلات پیش آتی ہیں ان کا بھی ہم حکومت سے مطالبہ ضرور کریں گے، لیکن بالکل وہ ہمارا دوسرا سٹیپ ہوگا۔ جی میں رانجھا صاحب اسی طرف آ رہا ہوں، کیونکہ کل سے کچھ صاحبان نے مجھے بھی رنگ کیا ہے، کال کیا ہے، جو یہاں پر جو لوکل مسائل ہیں وہاں پر وہ حل طلب جو ہیں یہاں پر اگر سعودی عربیہ میں ہیں یا پورے گلف کے اندر ہیں، وہ وہاں پر لوکل لوگ موجود ہیں، کمیونٹی کے لوگ موجود ہیں، پولیٹیکل شخصیات موجود ہیں، پرسنالٹیز موجود ہیں، وہ تو ساتھ ساتھ یہاں کا لوکل انتظام سنبھالیں گی یا کر لیں گی اور کر بھی رہی ہیں آگے۔ آپ نے جو کنٹریبیوشن سٹارٹ کی ہے یا آپ کی طرف سے جو سٹیپ آیا ہے وہ پرٹیکولرلی وہ لوگ جو یہاں پر موجود ہیں اور ان کے مسائل پاکستان کے اندر موجود ہیں، اور خاص طور پر منڈی بہاؤالدین کے حوالے سے جو منڈی بہاؤالدین کے اندر موجود ہے۔ میں اس میں تھوڑی ڈیٹیل میں مجھے صرف 2 یا 3 منٹ چاہیے ہوں گے، میں آپ کو ایک ڈیٹا شیئر کر دیتا ہوں جو اس پروگرام کی بنیاد بنے گا۔ کل میں نے پاکستان مین پاور رجسٹرڈ جو ہے بیورو آف امیگریشن اتھارٹی ہے اوورسیز امپلائمنٹ کی، وہاں پر ایک ڈیٹا موجود ہے، آپ بھی آپ وزٹ ضرور کیجیے گا۔ 1971 سے لے کے 2020 تک گزشتہ 40 سال کا ڈیٹا موجود ہے، اور اگر آپ خالی گلف کا ڈیٹا کو اسٹڈی کریں تو سعودی عربیہ، امارات، عمان، قطر، بحرین اور کویت، یہاں پر جو رجسٹرڈ بندے ہیں، رجسٹرڈ پاکستانی مین پاور ہے 1971 سے لے کے 2020 تک گورنمنٹ آف پاکستان کے ڈاکومنٹس کے مطابق ان کی تعداد 88 لاکھ سے زیادہ ہے۔ اچھا ٹھیک اب ہے۔ اس 88 لاکھ میں سے کچھ لوگ واپس جا چکے ہیں، کچھ یہاں پر سیٹل ہو گئے، کچھ کے بچے بھی یہاں پر سیٹل ہو گئے، تو آپ اندازہ لگا لیجئے کہ 40 سے 50 لاکھ کی کمیونٹی آپ کی پاکستان کی صرف گلف کے اندر موجود ہے۔ ہاں تو شاہ صاحب میں دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا، اور ہمارا پروگرام چونکہ 1 گھنٹے کا پروگرام ہے، ہم دوبارہ بار اس پہ بات کریں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ سب بھائیوں کو برابر موقع ملے۔ اور عمران خان صاحب، آپ سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، یونائٹڈ عرب امارات میں یعنی دبئی اور مشرق وسطیٰ کے دوسرے ملکوں میں بھی بہت سارے لوگوں نے ہمارے اس اوورسیز فورم کو خیر مقدم کیا ہے، جن میں آپ بھی ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اوورسیز کا جو مقصد پاکستان میں ہم نے منڈی بہاؤالدین سے شروع کیا ہے، ہم اس میں کامیابی کے لیے ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے جو شرکاء ہیں ان کو میری طرف سے عید مبارک، اور جو لوگ آن لائن ہمیں دیکھ رہے ہیں ان سب کو بھی عید مبارک۔ ایکچولی یہ جو فورم ہے جس کے بارے میں مجھے پہلے پتہ چلا اور پھر میں نے اپنا ویڈیو پیغام بھی ریکارڈ کروایا، یہ فورم ہمارے دل اور دماغ کی ایک سوچ ہے۔ ہم لوگ یہ چاہتے ہیں ایسا کوئی فورم ہو جہاں پہ ہم لوگ آئیں، بیٹھیں، اپنے مسائل کو ڈسکس کریں اور ان مسائل کا حل دیکھیں۔ اس کا رسپانس آپ نے دیکھ ہی لیا، ڈیلی کتنی ویڈیوز شیئر ہو رہی ہیں، ڈیلی لوگ تبصرہ کر رہے ہیں، یہاں پہ لوگوں سے جو پاکستانی کمیونٹی ہے، جو لوگ اچھا میں آپ کو بتاتا چلوں، معذرت کے ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 3-4 دن ہوئے ہیں ہمیں یہ پروگرام شروع کرتے ہوئے، اور منڈی بہاؤالدین اور پوری دنیا کے اوورسیز میں
ہمارا جو فورم ہے وہ سب سے زیادہ ڈسکس ہونے والی خبر ہے، اور جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اس کی پہ بہت زیادہ ہے. ہمیں یہ بھی سوچنا ہے کہ دوسری کاغذی تنظیموں کی طرح ہماری یہ تنظیم بھی ناکام نہ ہو جائے، لیکن ہم بڑا سوچ سمجھ کے یہ قدم اٹھائیں گے انشاءاللہ تعالی. آپ جی فرمائیں. انشاءاللہ. پہلے ایسے ہی ہے، پہلے کتنی اوورسیز تنظیمیں بنی ہوئی ہیں. ادھر بھی ہے دبئی میں پاکستان ایسوسی ایشن، جہاں سے ہمارے منڈی والدین کے ایک صدر رہ چکے ہیں سائد صاحب، شاید آپ کو پتہ بھی ہوگا. لیکن وہ بھی تنظیم ایسے ہی تھی بس برائے نام. کبھی انہوں نے 14 اگست پہ ایک فنکشن کروا دینا، کبھی مشاعرہ کروا دینا. نہ تو انہوں نے کبھی دبئی میں رہنے والے لوگوں دبئی میں کوئی کام کیے، نہ منڈی والدین میں. جب وہ بندے یہاں سے چھٹی وغیرہ جاتے تھے، ان کو کوئی بھی مسئلہ مسائل ہو، کبھی بھی انہوں نے، کبھی کسی نے ان کی طرف توجہ ہی نہیں دی. یہ فورم بنا ہے ہم لوگ کی. آپ یہ سمجھے کہ ایک سوچ تھی. میں جب مجھے 10 سال ہو گئے یہاں پہ آئے ہوئے، تو جب یہ مسائل دیکھتے تھے جو لوگ پاکستان اسپیشلی جاتے تھے، ان کے مسئلے مسائل، آپ سمجھے کہ جب ہمارے بندے یہاں سے پاکستان جاتے ہیں، تو عید کا موقع ہے، اسی حوالے سے بات کروں گا کہ وہ ایسے ہی سمجھتے ہیں جیسے کسائی بکرے کو نظر آتا ہے نا، بکرا کسائی کو، تو وہ اس کو ذبح کرنے کے لیے ہمارے رشتہ دار بھی، باقی لوگ بھی اس بیچارے کو لوٹ کھسوٹ میں لگ جاتے ہیں. سیم ٹو سیم یہ چکر چل رہا ہوتا ہے. اس چیز کو ہم ایلیمینیٹ کرنے کے لیے جو آپ نے یہ فورم شروع کیا ہے، اس سے اس چیز کا بہت بڑا فائدہ ہوگا. ان کو پتہ چلے گا کہ ان کے پیچھے کچھ لوگ ہیں، ان کے کچھ وارث ہیں، ان کے پیچھے تنظیم ہے جو ایک مضبوط ادارہ ہے اور ایک نان پروفیٹیبل ادارہ ہے، جس سے ہمیں یہ آسانی ملے گی. ہم لوگ وہاں پہ جو بھی مسائل ہیں ان کو ایک اچھے طریقے سے ان کو ہم لوگ سالو کر سکیں، اور ان کو ایک اچھے طریقے سے اپنے مسائل کو اجاگر بھی کر سکیں گے وہاں پہ. ٹھیک ہے. تو شبریز بھائی، آپ چونکہ سعودیہ میں بھی کیا کافی طور پہ سماجی اور سیاسی کاموں میں ملوث ہیں، تو آپ اور ہمیں سب سے اچھا رسپانس بھی سعودی عرب کے تارکین وطن کی طرف سے ہوا، جو اسپیشلی جن کا تعلق ہمارے ڈسٹرکٹ سے، اور بلکہ جوگ در جوگ میرے گاؤں کے لوگ جو فیصل حجرا وغیرہ ہیں، انہوں نے متحد ہو کر ہمیں سپورٹ دی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سعودی عرب کے بھائیوں کی جو توقعات ہیں، ان کی توقعات جو اسپیشلی منڈی والدین پہ ہیں، ان کی آپ ذمہ داری لے لیں گے؟ وہ جو جب ہماری سپورٹ آپ کے پیچھے ہوگی، یعنی کنٹری آپ کے کنٹری کی ہم کنٹری ہیڈ بنائیں گے، تو آپ لوگ وہاں پہ ان لوگوں کو جو پاکستان میں مسائل ہوتے ہیں اور یہ حل کرانے میں ہمارے ساتھ کتنا تعاون کریں گے؟ جی بہت شکریہ. سب سے پہلے تو آپ تمام دوستوں کو عید مبارک. سننے والوں کو بھی، پاکستان میں جتنے بھی بھائی ہمیں سن رہے ہیں، سب کو عید مبارک. میں کافی تقریباً 2-3 سال سے سوشل ورک کر رہا ہوں سیاسی پلیٹ فارم سے، اور میں نے جو چیزیں نوٹ کی ہیں وہ ساتھ، یہ ایک بندے کا کام نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ ریموٹ کنٹرول چیزیں نہیں ہیں، فزیکل کرنے کی چیزیں ہیں. اگر ریاض میں کوئی کام ہوگا تو وہ تو ہم کر سکتے ہیں. اگر جدہ میں کوئی کام ہے تو ہم سارے کو کال کر سکتے ہیں، اس کو کنیکٹ کروا سکتے ہیں، یہ چیزیں کر سکتے ہیں. لیکن فزیکلی ہم کوئی ہیلپ دوسرے سٹی میں جا کے نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم بزنس اورینٹیڈ. دیکھیں، میں شبریز بھائی، میں آپ کو بتاتا چلوں، آپ چونکہ ایک پڑھے لکھے نوجوان ہیں، آج سوشل میڈیا کا دور ہے اور الیکٹرانک کنیکشن کا دور ہے. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ پاکستان میں بیٹھے ہوں تو کام ہوگا. اور الحمدللہ ہم لوگ جو یہاں نیو یارک میں بیٹھے ہیں، ہمیں اس کام پہ نہ صرف دسترس حاصل ہے، بلکہ ہمیں پتہ ہے کہ کون سی بات کہاں کرنی ہے اور کون سی کس طرح کرنی ہے. یہ آپ مطمئن رہیں. صرف یہ ہے کہ پاکستان میں جو سیاسی لوگ ہیں، ان کے جو ہمارے اوورسیز ہتھ کنڈے بنے ہوئے ہیں، تھوڑا ان سے فاصلہ رکھنا پڑے گا. نہیں، وہ تو دیکھیں، ایٹ دا اینڈ آپ جو سچویشن ہے وہ تو پوری گورنمنٹ جو پاکستان کی یا پنجاب کی، وہ تو سیاسی لوگوں کے ساتھ ہی چل رہی ہے نا. سیاسی لوگوں کے پیرل یا ان کے مخالف یا ان کی ایجیٹیشن میں تو کام کرنا میرے خیال میں مشکل ہے. ان کے ساتھ کولیبریشن میں، اور جہاں جہاں چیزیں بیک میں ہو رہی ہیں، جیسے کل میں آپ کا ایک پروگرام سن رہا تھا تو کوئی دوست بتا رہے تھے کہ اوورسیز چیئرمین آلریڈی ڈسٹرکٹ منڈی والدین میں ہے، تو اس کے ساتھ کولیبریشن، اس کے ساتھ کنیکٹیوٹی، اور جو چیزیں نہیں ہو رہی ہیں ان کا آگے کس طریقے سے کرنا ہے، تو یہ تو مل کے کرنا پڑے گا. اچھا، نہیں، اوورسیز کے وہ جو چیئرمین ہوتے ہیں نا، جو حکومتی لیول پہ بنتے ہیں، وہ جس طرح بنتے ہیں، آپ کو میں بتاتا چلوں
پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ کسی ضلع کا ڈی پی او اور ڈی سی او لگنے کے لیے سفارش بھی چاہیے ہوتی ہے، رشوت بھی چاہیے ہوتی ہے. اور منڈی بہاؤالدین آپ جیسے اوورسیز کی وجہ سے ہارٹ ڈسٹرکٹ ہے، یعنی کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں منڈی بہاؤالدین میں اگر 6 مہینے بھی مل جائے تو ہماری سروس کے لیے کافی ہے. تو بہت یہ جو سیاسی لوگ ہیں یہ ہمارے ساتھ ہی ہیں. اگر ہم ان کے خلاف، غلط لوگوں کے خلاف، ہم کبھی بھی ایسے صحیح لوگوں کے ہم عزت کریں گے، اور غلط لوگ جو ہیں وہ جہاں بھی ہوں ہم ان کا انشاءاللہ تعالی مقابلہ کریں گے. میرا آپ سے جو سادہ سا سوال تھا کہ خود ہم اگر آپ لوگوں کو سعودی عرب کی لیے کنٹری ہیڈ وغیرہ کے چلائیں تو جو ہمارا صرف منڈی بہاؤالدین میں جن لوگوں کو مسئلہ ہے، ہمیں وہ ریاض وغیرہ کی بات نہیں کر رہے، اس میں آپ مددگار ثابت ہو سکیں گے. سر منڈی بہاؤالدین کے اندر جو مسائل ہے نا، ان کے اندر ہم جو ان پٹ کر سکتے ہیں وہ لیگل سپورٹ ہے. لیگل سپورٹ کے لیے ایک آفس اوپن کریں، اس کے جو بھی ایکسپینڈیچر ہوں گے ہم سب مل کے اس کو کنٹینیو کریں گے. اس کے اندر لائر ہوں گے اور وہ لائر جو ہیں جہاں جہاں پرابلم ہوں گے ان لوگوں کو سپورٹ کریں گے. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو لیگل سپورٹ ہے وہ ہمارے یا تو آپ کو تھوڑا سا میں گائیڈ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم پہلے جو بھی کیس آئے گا ہم پہلے بات کریں گے، اگر وہ نہ ہو سکا تو پھر اس کے بعد وہ لیگل سپورٹ ہی ہے. اور مڈل ایسٹ کے بھائیوں سے ہماری خواہش ہوگی کہ ہم کوئی نہ چندہ لیں نہ ان سے کوئی پیسہ لیں، اور کیونکہ وہاں زیادہ تر مزدور طبقے ہیں، آپ جیسے جو انجینئرز لوگ ہیں وہ کام ہے. آپ کی طرف بعد میں آتا ہوں. تو اعظم گوندل صاحب آپ یہ فرمائیں کہ جن خدشات کا اظہار ہمارے یہ بھائی کر رہے ہیں آپ ان بارے میں کیا کہتے ہیں؟ راجہ صاحب، پہلے بات تو یہ ہے کہ میں اور آپ دونوں مڈل ایسٹ کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں. جی جی ہم نے مڈل ایسٹ کو ابتدائی مرحلے میں دیکھا ہے. جی جی یہ جو ہمارے ساتھ ابھی ہیں شاید یہ حضرات اس وقت وہاں نہ ہوں. جی جی جو عربوں کی خصلت ہم جانتے ہیں نا، کیونکہ اب وہ عرب بھی نہیں ہے، کافی تبدیل ہو گئے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ خدشات کی ضرورت نہیں ہے. مثال کے طور پر یہ ہے کہ ایک اکیلا بندہ جب گاڑی میں سفر کر رہا ہوتا ہے نا، جو گندی ذہنیت کے ڈرائیور دوسرے ہوتے ہیں نا اس پہ اٹیک کرتے ہیں. جب 4 بندے یا 5 بندے گاڑی میں ہوتے ہیں نا جی جی تو وہ ادھر گردن گھما کے دیکھتے بھی نہیں ہے کہ یہ ہماری حجامت کریں گے. جی جی یہ خدشات ان کے نہیں ہونے چاہیے. ہمیں اپنے اتفاق کی ضرورت ہے. ہم ایک ہو گئے تو ہمیں کسی سے دشمنی یا کسی سے لڑائی نہیں کرنی. ہمارے معاملات انشاءاللہ خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اتفاق کی کمی ہے. پہلے ذکر ہوا ہے کہ پہلے بھی کچھ لوگ آئے تھے میدان میں، سب بھی اچھی نیت سے آئے تھے. کسی کا بھی ارادہ کسی کے ساتھ تگو دو یا دولت کمانا نہیں تھا، لیکن ان کو بھی ہم جیسے لوگوں نے سپورٹ نہ کیا اور وہ ناکام ہوئے. تو میری ریکویسٹ ہے یہ موقع جو اب بنا ہے، شاید رضا رانجھا صاحب نے قدم اٹھایا ہے، ہم سب مل کے اس موقع سے فائدہ اٹھائیں. ہمیں اپنی یونٹی کی ضرورت ہے. کام ہمارے انشاءاللہ خود بخود ہو جائیں گے. ہم نے کسی کے ساتھ لڑائی نہیں کرنی. بڑا قانونی پلیٹ فارم ہمارے پاس ہے. ہمارے ساتھ آلریڈی بے شمار وکلاء حضرات نے رابطے کیے ہیں جو فری سروس دینا چاہتے ہیں. فری سروس، جی جی وہ جی بالکل. اور ہر جگہ سے، اسلام آباد سے ہے، منڈی بہاؤالدین سے ہے، گجرات سے ہے، لاہور سے ہے. ہم ان سے لیگل لڑائی کریں گے. پہلی راجہ صاحب ہمیشہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ہم پہلے جس کا بھی مسئلہ ہو، جس کے ساتھ ہوگا اس کو ہم پہلے ہمبلی درخواست کریں گے کہ یہ مسئلہ ہے، آپ مہربانی کریں کہ اس کو حل کریں. اگر نہیں ہوگا تو ہم لیگل طریقہ استعمال کریں گے. اس کے بعد ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، لیکن مجھے امید ہے کہ وہ اس موقع تک ہمیں جانا نہیں پڑے گا. ہماری اسٹرینتھ کی ضرورت ہے، ہمارے ایک کی ضرورت ہے. ہم ایک ہو گئے، ہمارے مسئلے خود بخود حل ہو جائیں گے. یہ میں شرطیہ لکھ کے دے دیتا ہوں. ہماری کمزوری ہوگی، مسائل نہیں ہے، مسائل اتنے ہیں ہی نہیں. مسائل بھی ہماری یکجہتی نہیں ہے جس کی وجہ سے بنے ہوئے ہیں. ہم ایک پیج پہ آ گئے انشاءاللہ. کوئی بھی آپ کے ساتھ ٹکر لینے کی ٹکر میں نہیں ہے. ہم نہ کسی سیاسی کے خلاف ہیں، نہ کسی افیسر کے خلاف ہیں، نہ ہم اپنے پاکستان کے خلاف ہیں. ہم ان گندی بھیڑوں کے خلاف ہیں جو اصل میں
اصل میں میرا ایک ذاتی مشاہدہ ہے زندگی کا جی کہ جی جو لوگ جنہوں نے دہشت ایک کیمپ کی ہوئی ہے اس دہشت کے ڈر سے ہمارے اوورسیز بیچارے خاموش رہنا زیادہ پسند کرتے ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالی ہم ان کی آواز کے ساتھ آواز ملائیں گے۔ ذیشان رنجا بھائی صاحب میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ، جی کریں، جی میں آپ نے نوٹ کیا ہوگا جب سے یہ فورم کا آپ نے اعلان کیا ہے یا اس کی جو ڈسکشن چل رہی ہے ایک حامی کے طور پہ یہ چل رہا ہے، تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا کسی بھی بڑی سیاسی شخصیت یا کسی ایسے بندے نے کوئی اپریسیشن دی ہو، کچھ بھی ایسا نہیں ہے اس میں کہ وہ ڈرے ہوئے ہیں یا اس طرح سے یہ یونائٹ نہ ہو جائیں، لیکن یہ ہمارا حق ہے، ہم لوگ انشاءاللہ یونائٹ ہوں گے اور ان کو کر کے دکھائیں گے اور ایک پلیٹ فارم پہ دیں گے اور ایسا انشاءاللہ ادارہ قائم کریں گے جس سے ہمارے مسائل حل ہوں گے۔ اور آپ نے یہ نوٹ کیا ہوگا، لازم یہ اس لیے میں یہ آپ کی بات درست ہے، بلکہ میں آپ کو بتاتا چلوں جو میرے تک خبریں آئی ہیں کہ ہمارے چند ایک اوورسیز بھائیوں سے انہوں نے رابطہ بھی کر کے اس کو ثبوتاش کرنے کی کوشش بھی کی ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی وہ ناکام ہوں گے۔ تو ذیشان بھائی آپ کیا کہتے ہیں کہ سعودی عرب میں ہمارے جو کوآرڈینیٹر ہوں گے وہ اس مسئلے کا حل یا اس فورم کے ساتھ چلنے چلانے میں کامیاب ہوئیں گے؟ جی رانا صاحب، میں اس سے پہلے آپ کے سوال کا یہ جواب دوں، جو گوندل صاحب نے بات کی ہے یونٹی کی، اسی میں ہی بھلائی ہے، اسی میں ہی ہماری سروائیول جو ہے اس وقت یہ اسی میں ہے کہ اگر ہم یونائٹ نہ ہوئے تو شاید یہ آواز دوبارہ اٹھ ہی نہ پائے آنے والے دنوں میں۔ تو ہمیں سب سے پہلے یونٹی پہ بالکل بات کرنی چاہیے اور اسی کو ہی ہمیں بیس بنانا چاہیے کہ ہم نے آپس میں یونائٹ رہنا ہے، آپس میں ان ٹچ رہنا ہے اور ایک دوسرے کو سپورٹ کرنی ہے۔ آپ نے جو بات کی جی سر، میں نا آپ کو ایک یاد کرانا چاہتا ہوں، ویسے میرا حق نہیں تھا۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمارا جیسے مڈل ایسٹ کے لوگ اس فورم کو دیکھ رہے ہیں نا، ہم بھی مڈل ایسٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ ایک تو آپ کے حقوق زیادہ ہیں ان مسئلے میں، دوسری آپ کی پاکستان میں پریزنس زیادہ ہے۔ آپ نے پاکستان میں جو کردار ادا کرنا ہے نا وہ یورپ اور امریکہ کینیڈا والے نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ آلریڈی کافی تعداد میں وہاں موجود ہوتے ہیں۔ جی بالکل صحیح۔ اگر ہم ایک ہو گئے تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں بحث کی ضرورت نہیں، ہمیں اس کو فعال بنانے پہ محنت کرنی چاہیے۔ جی گوندل صاحب میں عمران بھائی ذیشان بھائی کو ختم کر لینے دیجیے۔ جی رانجا صاحب، میں یہ گزارش کروں گا، آپ نے جو کہا ہے کہ اس کو کس طریقے سے لے کر چلیں گے، میں صرف اور صرف میری ایک دو گزارش ہیں۔ نمبر 1 کہ اوورسیز پاکستانی منڈی بہودین کا جو ہے اس کے دو مسائل ہیں، ایک اس کا انفرادی مسائل ہے اور ایک ہے اجتماعی مسائل۔ انفرادی مسائل جو ہیں وہ اتنے زیادہ نہیں ہیں، اجتماعی مسائل بہت زیادہ ہیں، جس میں میں بھی سفر کر رہا ہوں، جس میں شمریز صاحب بھی سفر کریں گے، جس میں اعظم گوندل صاحب بھی سفر کریں گے، جس میں آپ کو بھی پرابلم ہوگا۔ اجتماعی مسائل کیا ہیں؟ سب سے پہلے اگر آپ اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن کو دیکھیں، وہ 22 پبلک سکول چلا رہی ہے، 22 پبلک سکول او پی ایف کے پورے پاکستان کے اندر موجود ہیں۔ منڈی بہودین ڈسٹرکٹ سب سے زیادہ ریمیٹنس دینے والا ڈسٹرکٹ بنتا جا رہا ہے اور تقریباً 40 سے 50 ہزار اوورسیز پاکستانی، میری معلومات کے مطابق یا جو میں نے ڈیٹا سٹڈی کیا ہے، 40 سے 50 ہزار سے زائد اوورسیز جو ہیں وہ منڈی بہودین کے باہر ہیں۔ یہ منیمم تعداد میں بتا رہا ہوں، یہ زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ ہمارے پاس او پی ایف کا کوئی سکول نہیں ہے، او پی ایف جو ہے او پی ایف کا کوئی سکول نہیں ہے، اوورسیز پاکستانی ویسے شاہ صاحب یہ بات آپ نے اچھی یاد کرائی، یہ بات ہم زلفی بخاری سے بھی ڈائریکٹلی اس کو بھی بتا سکتے ہیں کہ ہمارے ڈسٹرکٹ کے کتنے لوگ باہر ہیں۔ بالکل یہ بات آپ نے اچھی بات کی۔ سیکنڈ او پی ایف جو ہے، او پی ایف کی میں نے اچھی طرح اسٹڈی کیا او پی ایف کو۔ او پی ایف نے ابھی تک 2 ہاسپٹل بنائے ہیں صرف، اور وہ آئی ہاسپٹل ہیں۔ ایک ڈیرہ غازی خان جیسے ریموٹ ایریا میں ہے اور ایک سندھ کے کسی ڈسٹرکٹ میں، مجھے نام نہیں یاد آ رہا۔ اگر او پی ایف جو ہے آئی ہاسپٹل بنا سکتی ہے ڈیرہ غازی خان میں جا کر، اور او پی ایف اگر ہاسپٹل بنا سکتی ہے سندھ کے اندر جا کر، تو او پی ایف کیوں نہیں ہاسپٹل بنا سکتی گجرات کے اندر یا منڈی بہودین کے اندر؟ صحیح بات ہے۔ 2 چیزیں ہوگی۔ تیسرا جو اجتماعی مسائل ہے، ذرا مجھے 2 منٹ دیجیے گا، یہ بات بڑی ضروری کرنا چاہوں گا۔ اجتماعی مسائل کے اندر دیکھیں، ہماری
خاص طور پر جو آپ کے یورپین کنٹریز ہیں وہاں پر آپ کی ساری فیملیز آپ کے ساتھ موجود ہیں. جو گلف کنٹریز والے بندے ہیں ان کی فیملیز ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں. موسٹلی ہمارے 80 to 90% لوگ بیچلر اکاموڈیشن میں رہ رہے ہیں. ان کی فیملی پاکستان کے اندر ہے. ان کے بچوں کو ہیلتھ چاہیے, ان کے بچوں کو ایجوکیشن چاہیے. نہ وہاں پر ہیلتھ موجود ہے, نہ وہاں پر ایجوکیشن موجود ہے. ہم اس اوورسیز فورم سے میں یہ گزارش کروں گا, اوورسیز فورم کیا کر سکتی ہے؟ اوورسیز فورم MOU سائن کر سکتی ہے, میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ سائن کر سکتی ہے, جو منڈی بہاؤدین ڈسٹرکٹ کے لیڈنگ سکول ہیں, جینا پبلک سکول ہے, ایجوکیٹرز ہے, غزالی ہے اور بیکن ہاؤس ہے, کہ آپ ڈسکاؤنٹ ریٹ کے اوپر اوورسیز پاکستان کے بچوں کو ایجوکیشن دیں. ٹھیک ہے. شاہ صاحب, ہمارا جو آج کے فورم کا مقصد ہے وہ صرف منڈی بہاؤدین تک ہے. ہم ملکی سطح پہ بات پہ سوچیں گے. میں سر منڈی بہاؤدین کی بات کر رہا ہوں کہ آپ منڈی بہاؤدین کے جتنے بھی اوورسیز ہیں اس فورم کی وساطت سے جب آپ کے پاس ڈیٹا بیس مکمل آ جائے, آپ کے پاس فنڈ جنریٹ ہو جائے, جس کے لیے ہم سعودی عرب سے بھی جو کچھ ہو سکا ہم حاضر ہیں. آپ ان سکولز کے ساتھ بات کریں, ان کے ساتھ میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ سائن کریں, اور ڈسکاؤنٹ ریٹ کے اوپر جو اوورسیز پاکستانی بندہ ہے جو آپ کے فورم کے ساتھ رجسٹرڈ ہے ان کے بچوں کو ڈسکاؤنٹ ریٹ کے اوپر ایجوکیشن فراہم کی جائے. اس طرح آپ ہیلتھ فیسلٹیز اویل کر سکتے ہیں. یہ دو فیسلٹیز ایسی ہیں انفرادی مسائل کے اندر. 1 منٹ کمپلیٹ کر دوں میں. انفرادی مسائل کے اندر آپ کا زیادہ مسائل جو ہے وہ آپ کی پراپرٹیز ہیں اور آپ کے ساتھ پولیس کے ساتھ جو پرابلمز آ رہے ہیں آپ کی فیملیز کو. تو میری یہ گزارش ہوگی, آپ جو ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر, منڈی بہاؤدین لیول کے اوپر ایک بورڈ بنانا چاہ رہے ہیں یا کمیٹی بنانا چاہ رہے ہیں, بڑا ایزی آسان مرحلہ ہے کہ آپ 2 یا 3 بندے ایسے ہائر کر لیں پرماننٹلی. آپ کے پاس لیگل فورم آلریڈی ہے, میڈیا آپ کے ساتھ آلریڈی ہے. آپ کے پاس اگر نہیں ہے تو وہ بندے موجود نہیں ہے جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو اچھی طرح جانتے ہوں اور پولیس کو اچھی طرح جانتے ہوں. اچھا, میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے اس سلسلے میں بھی شاہ صاحب کام کر لیا ہے, اور پولیس کے ایک ریٹائرڈ IG ہے وہ ہمارے ساتھ ہوں گے, اور ایک ریٹائرڈ جسٹس جو ہے وہ بھی سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے جج, ان سے بھی رابطہ کر لیا گیا ہے. صرف انتظار یہ ہے کہ 8 تاریخ کو ہماری جب جو یہ بنیاد رکھی جائے گی اس دن کے بعد ہم پراپر اس کو رجسٹرڈ کرائیں گے. رجسٹرڈ ہونے کے بعد ہم ان کو شامل کریں گے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ جیسے ملک میں قانونی تقاضے ہوتے ہیں ہماری سیاست اور یہ جو رفائی کام ہوتے ہیں ان کو کرنے کے. تو عمران صاحب, میں آپ سے جانے سے پہلے پھر شمیر صاحب سے پوچھوں گا کہ شمیر صاحب, جیسے زیدان بھائی نے سعودیہ سے ہماری ہمت بڑھائی ہے, تو ہم چاہتے ہیں آپ کمیونٹی سے بھی کافی تعلقات ہیں, آپ بھی وہاں کی کمیونٹی کریں, اور اس سلسلے میں آپ کیا کرتا کہ ہم جب سعودی عرب میں آئے تو ہمیں احساس ہو کہ اوورسیز بہت بڑا پلیٹ فارم بن چکا ہے. جی بہت شکریہ سر. میرے جی اچھا, میں سر آپ کے جو ابھی گفتگو شریک ہوئی ہے اس میں جو چیزیں انڈرسٹینڈ کیا ہوں, سعودی عرب میں کوآرڈینیشن کے حوالے سے کوئی ایشو نہیں ہے. میں نشان صاحب کو سپورٹ کروں گا, جتنی بھی میرے ساتھ ٹچ لوگ ہیں وہ سارے اپنے مسائل بتائیں گے. یہ تو ایزی سا کام ہے, ایک واٹس ایپ گروپ بنائے تو میرے خیال میں چیزیں کلیکٹ ہو جاتی ہیں. اصل چیز ہے کہ ان کو ایگزیکیوٹ کیسے کرنا ہے, ان کو ریلیف کیسے دینا ہے. وہ ابھی تک جو میں اس فورم کا مقصد سمجھا ہوں یا آبجیکٹو سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں پاکستان کے اندر ڈسٹرکٹ منڈی بہاؤدین میں جب کوئی پرابلم ہوگا ان لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, ان کو ریلیف دینا ہے. تو اس کے لیے میں پہلے بھی ایک سمپل اور سادہ سا طریقہ جو میرے ذہن میں تھا وہ بتا چکا ہوں. ابھی ماشاءاللہ آپ نے 2 ریٹائرڈ سروس افیشل کا بھی ذکر کیا ہے. تو یہ لوگ اگر ہمیں پتا ہو کہ ویکلی یا منتھلی یا 15 دن کے بعد اس آفس کے اندر بیٹھتے ہیں تو وہ ان لوگوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کر کے ڈیلیور کر سکتے ہیں. ادھر ڈیٹا اکٹھا کرنا, ڈیٹا تو آپ اگر واٹس ایپ فیس بک. میں تھوڑی دیر بعد اعظم گوندل صاحب سے پھر دوبارہ ریکویسٹ کروں گا آپ کی اور عمران خان صاحب کی بات کے بعد کہ وہ بتائیں کہ ہمارے ذہن کے اندر کیا خاکہ ہے. اصل میں ہماری 8 اگست کو پہلی میٹنگ ہو رہی ہے. اصل میں ہماری 8 اگست کو پہلی میٹنگ ہو رہی ہے. اس کے بعد ہم بائی لاز بنائیں گے. اس کے بعد ابھی تو ہم نے اعلان کیا ہے, اور اعلان الحمدللہ آپ کی جو آواز ہے
آج منڈی بہاؤدین اور دنیا پر رہنے والے سارے اوورسیز ہیں ان میں ڈسکس ہو رہی ہے، اور ہمارے لیے یہی بہت بڑی کامیابی الحمدللہ جی بالکل. تو آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں جی میں شبریز؟ جی 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 میں یہی بات کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ اپنے ایس او پی بنا لیں، اپنا ایک پولیسی پیپر تیار کر لیں کہ کیا کیا چیزیں ہیں کس جگہ پہ، اس حساب سے اس پولیسی پیپر کو دیکھتے ہوئے انشاءاللہ جو کوآرڈینیشن کی بات ہے منڈی پالدین کے لوگوں کی، وہ سعودی عرب میں نو ایشو ہے. اگر آپ بولیں گے تو آر سی ٹی کا علیحدہ کوآرڈینیٹر بھی بنا دیں گے. اچھا اور ٹھیک. نشان صاحب ماشاءاللہ میرے سے زیادہ علم رکھتے ہیں اور میں ان کو پورا سپورٹ کروں گا، بلکہ ایسے ہی سمجھیں کہ میں ان کے ساتھ عمران بہت خان شکریہ. صاحب آپ نے پہلے بہت شکریہ. بہت خوبصورت بات کی. سر اس کی ریزن یہ ہے کہ میں کیوں یہ چیز ابھی کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں. میرے پاس آلریڈی پی ٹی آئی کا پورٹ فولیو ہے، میں سپورٹ تو کر سکتا ہوں، ممبر تو بن سکتا ہوں کسی فورم کا، لیکن رسپانسبلٹی نہیں لے سکتا. دیکھیں وہ میرے پاس اس سے زیادہ فارم ہے، آپ کو شاید اس بات کا علم نہیں ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جہاں اوورسیز آتی ہے میری کوئی پارٹی نہیں. سمجھی بات؟ میری پارٹی اوورسیز سب سے پہلے ہے، اور جو پی ٹی آئی کو آج حکومت ملی ہے اس میں سب سے زیادہ اوورسیز کا تعلق ہے. اور عمران خان اوورسیز سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، بہت زیادہ پیار کرتا ہے، اور ہم اس سے بھی زیادہ اس سے پیار کرتے ہیں. لیکن اوورسیز کے حقوق کے آگے اوورسیز جنگ میں کروانا ہو اس کے لیے وہ ہمیں ان کاغذی کارروائیوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم انشاءاللہ تعالی عملی کارروائیوں پہ یقین کریں گے. پتا ہوگا کہ یہ رجسٹرڈ فورم ہے. نہیں وہ رجسٹرڈ انشاءاللہ جب نیو یارک میں ہوگا تو پوری دنیا کو پتہ چلے گا سر، انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ آپ دعا کریں. تو عمران خان صاحب جیسے آپ نے یہ ڈیلیور جو فوکس ایریا ڈیلیور کرنے کا ہے جہاں ہم لوگوں نے ڈیلیور کرنا ہے وہ تو ڈسٹرکٹ منڈی پالدین ہے، اور منڈی پالدین کے اندر پنجاب گورنمنٹ ہے، پنجاب اسمبلی کے اندر اگر یہ فورم رجسٹرڈ ہو تو اس کی اور ویلیو ہے. امریکہ وہاں پہ رجسٹر نہیں ہوتا، صرف آپ تحریک کی پیش کر سکتے ہیں. رجسٹرڈ جو بائی لاز ہیں وہ منڈی بہاؤدین میں رجسٹرڈ ہوگا. آپ کو اعظم گوندل صاحب دوبارہ میں ان سے ریکویسٹ کروں گا بعد میں، لیکن میں پہلے عمران خان کی طرف جانا چاہتا ہوں. عمران خان صاحب آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ہمارے فورم کو سارے اپریشیٹ کر رہے ہیں، لیکن منڈی بہاؤدین کے سیاسی رہنما جو ہیں ان کو کیوں تالے لگ گئے ہیں؟ ان کی زبان یہ کہنے سے کیوں کتراتی ہے کہ عمران خان صاحب یو اے ای سے سید ذیشان حیدر، سعودیہ سے شبریز اختر سیریا، سعودیہ سے اعظم گوندل صاحب کینیڈا سے یہ بات کر رہے ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں. کوئی ایک آواز بھی ہمارے ساتھ نہیں ہے ان سیاسی لوگوں کی. رنجا صاحب بات دراصل یہ ہے کہ آپ دیکھیں یہ سیاسی لوگ اور یہ لوگ کیوں نہیں ہماری کو اپریسیشن دے رہے، اس کی کافی ریزن ہے. دیکھیں کل یہ ہمارا ادارہ الحمدللہ ایک اچھے طریقے سے سٹیبل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. کل ہم مطالبہ کریں گے یہ فلاں ڈی پی او پرابلم کر رہا ہے، اس کو چینج کریں، اس کا ٹرانسفر کریں، ان کے لیے پرابلمز ہیں، ٹھیک ہے. اسی طرح سارے اداروں کی باتیں ہیں. جیسے ہم لوگ ان پریشر کریں گے ہمیں یہ بندہ ادھر نہیں چاہیے، یہ ہمارے مسائل حل نہیں کر رہا، اٹس میکنگ پرابلم فار اس، تو ہم ظاہر یہ ان کے پاس جائیں گے، ہم بولیں گے بھائی یہ بندہ ہمیں نہیں چاہیے. اور یہ ہماری یونٹی جو اعظم گوندل صاحب نے بات کی ہے، یونٹی سے کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ یونائٹ ہو گئے، ہم لوگ سیلف میڈ لوگ ہیں، ٹھیک ہے. ہم جو یونائٹ ہو گئے ہم ان پہ ڈیپینڈ نہیں کرتے، یہ سیاسی لوگ جو ہے ٹھیک ہے ادھر ہے، تو ہم لوگ ان پہ ڈیپینڈنٹ ہیں ہی نہیں. تو اس لیے ان کو یہ ہے کہ یہ لوگ کس طرف چل پڑے ہیں. تو ہم انشاءاللہ ایک نیک نیتی سے اور ثابت قدمی سے اور صبر سے آگے چلتے جائیں گے. انشاءاللہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اویئرنیس دیں گے، ان کو بتائیں گے کہ زیادہ سے زیادہ ممبران بنے، ان سے مسائل حل ہوں گے انشاءاللہ، اور اس لیول پہ ہوں گے کہ انہوں نے کبھی اس چیز کو سوچا بھی نہیں ہوگا. تیسری چیز یہ ہے کہ اعظم گوندل صاحب نے بات کی تھی کہ کیوں وہ مڈل ایسٹ کے لوگوں کی طرف دیکھ رہے ہیں. وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کیونکہ ہم لوگ ہر دوسرے دن ادھر گئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. ہماری 80% لوگوں کی فیملیز بچے ادھر ہیں. ہم لوگ یہی چاہتے ہیں کہ ان کے جو بھی ان کے مسائل ہیں، جو اسپیشلی ادھر جو ان کا مسائل کا سامنا ہے، وہ اسی بیسس پہ حل ہوں. جب یہ ہمارا ایک ادارہ قائم ہو جائے گا اور اس کی تنظیم سازی اچھے طریقے سے ہو جائے گی، جیسے آپ نے کہا بھی تو یہ ہم لوگ انیشیل ڈسکشن کر رہے ہیں. دوسری ایک اور بات ایڈ کرنا چاہوں گا
سمیہ صاحب گھبرا رہے ہیں. آپ کو ہم نے یہاں پہ رسپانسبلٹی ڈالنے کے لیے نہیں بلایا, جو ڈسکشن کے لیے بلایا ہے. آپ پریشان نہ ہوں اس بارے میں. نہیں کوئی پریشانی نہیں. نہیں وہ پریشانی وہ صحیح کہہ رہے ہیں, وہ بھی اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں. جی پریشانی والی بات نہیں ہے اس میں, انشاءاللہ معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. اچھا, اس کے علاوہ ایک اور میں سجیشن بھی دینا چاہتا ہوں کہ جب آپ ایک تنظیم سازی کریں گے, آپ کہہ رہے ہیں کہ 8 اگست کو اس میں آپ لوگ ایک رجسٹر کروانا چاہ رہے ہیں, اس کی ظاہری ہے کچھ آپ نے مشن بنایا ہوگا, کچھ اس کا آگے ویژن پروگرام بھی ہوں گے. اس کے لیے بھی جب آپ لوگ اسپیشلی ویژن پروگرام بنائیں تو ہمیں بھی تھوڑا اس میں بتائیں, ہم لوگ اس میں اپنی چیزیں ایڈ کریں گے. ایک اور چیز میں کہنا چاہتا ہوں, جب یہ آپ اس کے کریں گے اس کے میں ایک اور چیز رکھیے گا, ایک اوورسیز پاکستانیوں کے لیے اسپیشلی ہم اپنے ضلع سے سٹارٹ کر رہے ہیں. ہمارے لوگ کافی زیادہ ادھر ہیں, سافٹ ویئر انجینئرز بھی ہیں. ہم ایک ایپلیکیشن ڈیولپ کروائیں گے جس میں ایپلیکیشن میں حساب سے ہم لوگ اسے یعنی کہ ٹیکنالوجی کا یوز کریں گے جس سے یہ میں چیزیں آپ کو حل ہو جائیں گی. بتاتا چلوں کہ آلریڈی ہماری پہلی میٹنگ کے اندر 2 نوجوان لائر ہوں گے جو پاکستان سے, امریکہ سے بہت اعلیٰ تعلیم حاصل کر چکے ہیں, اور اس کے علاوہ 2 آئی ٹی کے اسپیشلسٹ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ جو یہاں پہ بڑی بڑی آئی ٹی کمپنیوں کے ہیں, ان کا دونوں اس میٹنگ میں موجود ہوں گے. جو ان کی ذمہ داری ہوگی وہ ہم ان کو دیں گے. پھر اس کے ساتھ ہم آپ سے رابطہ کریں گے کہ دبئی سے, انگلینڈ سے یا دوسرے لوگ, ہم پراپر ایک سسٹم کے ساتھ چلیں گے سر. اور جو بھی ہمارا کوآرڈینیٹر ہوگا اس ملک میں, اس کو ہم کہیں گے کہ آپ جو اپلیکیشن ڈیولپ کرنی ہے آپ اس طریقے سے کریں اور اس طرح کریں. اور جو بھی اپلیکیشن آئے گی پہلے آپ کے پاس جائے گی. ہماری صفوں میں بھی جو غلط لوگ ہوں گے وہ اگر چاہیں گے بھی تو ہم انشاءاللہ ان کا ساتھ نہیں دیں گے. اعظم گوندل صاحب, میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ تھوڑی سی کنفیوژن ہو رہی ہے, آپ پلیز تھوڑا سا سرسری طور پر ہمارے دوستوں کو اور ناظرین کو یہ بتائیں, کیونکہ کچھ لوگوں نے آپ کا پچھلا پروگرام نہیں دیکھا ہوگا, کہ ہمارے اصل میں مقاصد کیا ہیں. میں نے ایک بات سے راجہ صاحب پہلے ویریفیکیشن دینا چاہتا ہوں. جی کہ یہ جو بار بار بات آ رہی ہے نا سیاست دانوں کی کہ انہوں نے رابطہ نہیں کیا, وہ خائف ہیں, ایسی کوئی بات نہیں. ہمارے جو نمائندگان ہیں نا, ایم پیز, ایم این اے یا سیاسی, وہ ہمارے ہی فرزند اور ہمارے ہی بھائی ہیں. ان کو ہماری یقین جانو, میں بڑے بسوس کے کہہ رہا ہوں کہ ان کو ہماری کوئی تکلیف نہیں ہے. ہماری تکلیف اتحاد کی ان لوگوں کو ہے جو ہم سے فائدہ اٹھاتے ہیں, جو غلط لوگ ہیں, جو راشی ہیں, جو بدماش ہیں, جو مافی ہے. کبھی بھی پولیٹیکل فگر آدمی جو ہے نا ہماری مخالفت نہیں کرے گا, یاد رکھنا. اور یہ دیکھنا سارے پولیٹیکل لوگ ہمارے سارے سب سے ہمارے اچھے مراسم بھی ہیں, مراسم بھی ہیں, اور دیکھنا فیوچر میں انشاءاللہ تمام سیاسی, لیکن ہمارا یہ جو پینل ہے نا یہ غیر سیاسی ہے. ہمیں اس میں آ کے جیسے اپنا سیدھا صاحب نے بات کی ہے, ہمیں اپنی جو ہے نا لائلٹی کسی جماعت کے ساتھ ہے تو وہ اپنی ہے, یہاں کے وہ شو نہیں کرنی چاہیے پلیز, کیونکہ یہ غیر سیاسی ہے اور یہ غیر مذہبی ہے, اس میں مذہب کا تذکرہ بھی نہیں ہے. میں نے پہلے بھی ریکویسٹ کی تھی کہ اس فورم میں آئیں گے اپنے ہندو بھی آئیں گے, سکھ بھی آئیں گے, کرسچن بھی آئیں گے. آپ مقاصد بتائیں مختصراً, کہ جس طرح وہ سیویا صاحب کو یا دوسرے لوگوں کو ابھی تک نہیں پتا, تو آپ بتائیں کہ ہمارے منڈی بہاؤالدین میں کیا مقاصد ہے اس فورم کے مین. ہمارے جی انشاءاللہ سب سے پہلے جو شروع ہم نے کرنا ہے وہ تو کرنا ہے جو ہمارے ساتھ مسائل پیش آ رہے ہیں, ہمارے زمینوں پہ قبضے ہو رہے ہیں, ہمارے جو ایئرپورٹ پہ مسئلے ہیں, ہمارے پولیس کے ساتھ جو مسائل بنتے ہیں ہمارے اوورسیز بھائیوں کے, یہاں سے ہم نے شروع کرنا ہے کیونکہ یہ ہاٹ مسئلے ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ جب ہم زیادہ مضبوط ہوں گے, ہمارا نیٹ ورک مکمل ہو جائے گا, جیسے عمران صاحب نے کہا, اس کے بعد ہم انشاءاللہ ہیلتھ کے ایشو, ایجوکیشن کے ایشو, ہمیں اپنے جو ایئرپورٹس کے ایشو ہیں ان کو انشاءاللہ ہم حل کریں گے. لیکن اس کے لیے ہمارا پورا نیٹ ورک بننے میں ٹائم لگے گا. کچھ دوستوں کی خواہش یہ ہے کہ فوری طور پہ, عملی طور پہ آ جائیں, لیکن ہم سوچ کے قدم اٹھا رہے ہیں. پہلے بائی لاز بن جائیں, رجسٹرڈ ہو جائیں, اس کے بعد ہم آگے اس کو انتظامی امور میں لے جائیں گے. اس کے لیے انتظامی ڈھانچہ بنے گا, لیکن ایک چھتری کے نیچے بنے گا. ہم نہیں چاہتے کہ یہ اتنا آگے پھیلا دیں کہ اس کو ہم کنٹرول ہی نہ کر پائیں. ٹھیک ہے,
ٹھیک ہے، تو میں اب پروگرام کے آخری 5-7 منٹ رہ گئے ہیں، تو ذیشان صاحب آپ ہمارے ناظرین کو اوورسیز فورم کے پلیٹ فارم پر کیا پیغام دینا چاہتے ہیں، اور خصوصاً سعودی عرب سے اپنے محنت کش بھائیوں کے سلسلے میں کچھ کہیں؟ سر میں شاہد صاحب پھر دوبارہ اسی بات کو ریپیٹ بھی کروں گا اور گزارش بھی کروں گا کہ یہ آواز اب دبنے والی نہیں ہے، یہ آواز نیو یارک سے سٹارٹ ہوئی ہے اور سعودی عرب کے جہاں جہاں دور دراز علاقے ہیں وہاں تک پہنچ چکی ہے۔ ہر اوورسیز منڈی بہاؤدین کا بیدار ہو چکا ہے اور بالکل تیار بیٹھا ہوا ہے آپ کی گائیڈ لائن لینے کا، اور 8 اگست کو ہماری گزارش ہوگی کہ آپ اپنا جو پروگرام ہے وہ اس کا ٹائم اناؤنس کریں، اس کی لوکیشن اناؤنس کریں، اس کو سوشل میڈیا پہ اسپریڈ کریں تاکہ تمام لوگ جو ہیں یہاں پر سعودی عربیہ میں بسنے والے، گلف میں بسنے والے اس پروگرام کی لائیو کوریج کو دیکھ سکیں، اور آپ کا جو ایجنڈا جو پیش ہونے جا رہا ہے، جو اسکیچ پیش ہونے جا رہا ہے، جو آپ فور کاسٹ کر رہے ہیں، جن مسائل کو آپ نے ایڈریس کرنا ہے، تاکہ بجائے ہم ان کو آگے فردر ایکسپلین کریں، وہ ڈائریکٹ آپ لوگوں کو سنیں گے، اپنے لیڈران کو سنیں گے، اپنے قائدین کو سنیں گے، تو ان کو مزید زیادہ نالج آ جائے گا، مزید زیادہ وہ اس سے ان کو پتہ لگ جائے گا۔ سیکنڈلی یہاں پر باقی رہے گا مسئلہ، شمریز بھائی نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ ہر شہر میں کوآرڈینیٹر بنائے جا سکتے ہیں، آپس میں انٹریکشن کی جا سکتی ہے، کسی میں کوئی پرابلم نہیں آنے والا۔ انشاءاللہ تعالیٰ پوری سعودی عربیہ کی آواز بن کر ہم منڈی بہاؤدین والے آگے آئیں گے، آپ کے ساتھ، آپ کے شانہ بشانہ مل جل کے کام کریں گے۔ آپ جو ڈیوٹیز لگائیں گے، چاہے وہ مالی ہوں، چاہے وہ جسمانی ہوں، فزیکلی ہوں، جو بھی ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ ہم جو ہو سکا سعودی عربیہ کے اوورسیز پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ منڈی بہاؤدین کے سلسلے میں وہ بالکل آگے آئیں گے، آ چکے ہیں، اور آپ کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ سر میں ایک منٹ، گوندل صاحب نے بات کی تھی ابھی انفرادی مسائل کے سب سے زیادہ ہیں لوگوں کے اس وقت، تو یہ پلیٹ فارم میں ان کی بات سے بالکل ایگری کروں گا کہ اس کو تھوڑا ٹائم لگے گا۔ اس بات کو مجھے اور شمریز صاحب کو، عمران صاحب کو اپنے لوگوں تک پہنچانے کی ضرورت ہے کہ اس کو فوراً یہ 1122 نہ سمجھا جائے، اس کو شاید 11 ہم 44 بنا دیں، 1122 تو نہ بنا پائے، لیکن 1144 ضرور یہ بن جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ ود دی پیسج آف ٹائم۔ لیکن آپ نے اس کو ٹائم فریم ہمیں ضرور دینا ہے کہ ود ان 5 months، ود ان 4 months، ود ان 6 months یہ انشاءاللہ تعالیٰ پایا تکمیل تک پہنچ جائے گی، ساری آپ کی ممبرشپ کمپلیٹ ہو جائے گی، آپ کا بورڈ بن جائے گا، آپ کی رجسٹریشن کمپلیٹ ہو جائے گی، اس کے اکارڈنگلی ہم چلیں گے۔ اچھا، یہ ٹائم ختم ہو رہا ہے، تو یہ شمریز بھائی آپ بھی 1 منٹ کے اندر اندر اوورسیز پاکستانیوں کو فون کے پلیٹ فارم پر کچھ پیغام دیں۔ یہ اوورسیز فورم منڈی بہاؤدین کی طرف سے میں تمام اوورسیز پاکستانی جو سعودی عرب میں ان کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے حقوق مسائل کو حل کرنے کے لیے اعظم گوندل صاحب اور رضا رانجھا صاحب، ساجد تارڑ صاحب جیسے ماشاءاللہ بڑے نام جنہوں نے والنٹیئرلی کام شروع کیا ہے، تو انشاءاللہ جتنے بھی اوورسیز پاکستانی منڈی بہاؤدین کے سعودی عرب کے موجود ہیں وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہے، سارے یونٹی کے ساتھ ہیں، چاہے وہ کسی بھی جماعت کے ساتھ ان کا تعلق ہو۔ ہمارے پاس یہ جو ابھی ذکر بھی ہو رہا تھا، کالج کا ایک بہت بڑا انجینئر کا گروپ ہے جس میں 300-400 انجینئر ہیں، ان سب تک یہ آواز پہنچائی جا سکتی ہے، باقی بھی لوگوں تک پہنچائی جا سکتی ہے۔ صرف چیزیں یہ سیٹ کرنی ہے کہ پروسیجر کیا ہے، کام کیا کرنا ہے، گورنمنٹ کو کیا ہم نے اپنی تجاویز دینی ہے، سجیشن دینی ہے، اور آگے ڈلیور کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، تو عمران بھائی آپ اوورسیز پاکستانیوں کے نام کوئی پیغام دینا چاہیں تو مختصراً۔ میں پیغام یہی دینا چاہتا ہوں کہ یہ ایک اچھا موقع بھی ہے اور اچھا پلیٹ فارم بھی ہے، اس کو جوائن کریں، اس میں اپنی رائے کا اظہار کریں، اس میں جو بھی مسائل ہیں ان کو ہمیں بھی اور آپ کو بھی جو اکابرین ہیں ان کو گائیڈ کریں، الیبوریشن دیں، ثابت قدم لیں، اگر کسی موقع پہ بھی کوئی پرابلم ہوتی ہے تو صبر سے یعنی کہ قدم ڈگمگانے نہیں چاہیے، اور اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ ہماری جو جنریشن گیپ ہے وہ کم ہوگا اور اس سے ہمارے مسائل حل ہوں گے۔ بس یہی ہے کہ ابھی فی الحال یہی ہے کہ آپ لوگ ہمیں جو بھی گائیڈ لائن دیں گے اسی کے مطابق ہم لوگ ان کو اویئرنیس دیں گے تاکہ اس فورم پہ زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں، فائدہ حاصل کریں، اور آپ کی دعائیں لیں کہ آپ نے اس سلسلے کو شروع کیا ہے۔ اعظم گوندل صاحب، آخر میں آپ مختصراً
ओवरसीज पाकिस्तानियों को पैगाम क्या देना चाहते हैं, और आप मशरक़ वस्ता के इन भाइयों की बातों से मुतमिन हैं? ये बड़े जज्बात हैं इनके, मैं इनकी कदर करता हूँ। मैं आपके प्रोग्राम की वसासत से ये सब ओवरसीयर्स को, खास करके मंडी बहाउद्दीन के ओवरसीयर्स को ये पैगाम देना चाहता हूँ, ये जो आवाज़ उठी है इसको जो लाइक करते हैं, जो इसको पसंद करते हैं, इस मिशन का जो हिस्सा बनना चाहते हैं, प्लीज़ ये ना कहें कि हम आपके साथ हैं, इंशाल्लाह कोई फिक्र वाली बात नहीं है। लेकिन हमारे बुजुर्ग ऐसा नहीं करते थे, वो जिसको कह देते थे ना ठीक है हमने करना है, फिर वो घर नहीं बैठते थे। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप साथी, सब साथी हमारे साथ शाना बशाना हो। ये रांझा साहब और इनकी टीम माशाल्लाह दिन रात एक कर रही है, काम बहुत ज्यादा है, इस पे टाइम लगेगा। आप भी अपने तौर पे आगे हल्के में काम करें, जो जो आपके हल्के हैं, सऊदी अरब है, दुबई है, मिडल ईस्ट है, यूरोप है, सबको अगर हमारी ये आवाज, ये हमारा मिशन पसंद है तो मेहरबानी करके मेहनत अभी से शुरू कर दें, और नहीं तो अपने हल्के अब आपके साथ, जिनके साथ आपकी मुशावरत है, उठना बैठना है, राब्ते हैं, उनको तो मजबूत करें ना। वो तो सामने है ना, वो तो अपनी जी, बयानबाजी ठीक दें ना, वो ठीक तो ठीक वीडियो बना भेजे ना, ताकि हमें भी पता चले कि हमारे जो साथी हैं वो सोए हुए नहीं, हमारी तरह वो भी जाग रहे हैं। जिस वक्त हम नारा लगाएंगे इंशाल्लाह लबैक कहेंगे। प्लीज। अच्छा ठीक है। जी जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह ताला ना, लबैक कहेंगे सर। नाजरीन, इंशाल्लाह आज ताला। हम मशरक़ वस्ता में अपने ओवरसीज भाइयों से बातचीत कर रहे थे और बहुत अच्छा लगा, और मुझे उम्मीद है कि हमारा इंशाल्लाह ताला ये फोरम कामयाब होगा, और इस सिलसिले में इंशाल्लाह हमारी अगली मंजिल अफ्रीका होगी। पहले हम यूरोप और मिडिल ईस्ट से राब्ता कर चुके हैं, अगली मंजिल इंशाल्लाह ताला 2-4 दिनों में हमारी अफ्रीका होगी। हमारा कतअन ये मतलब ही नहीं है कि हम अपने अदारों, अपने सियासी लोगों का एहतराम न करें, बल्कि मैं अपने उन ओवरसीज को भी तंबीह करना चाहता हूं कि जो मुल्क में जाकर खुद नमाई करते हैं, अपने पैसों की खुद नमाई करते हैं, अपने असले की खुद नमाई करते हैं, या ऐसी हरकतें करते हैं जिससे हमारी शोहरत को नुकसान पहुंचता है। हम चाहते हैं कि वहां पे कोई इस्लाही, रफाई और अच्छे काम करें जिससे ओवरसीज की शोहरत में मजीद इजाफा हो। बल्कि आज मैं फिर आजिज़ाना अपील करूंगा अपने अदारों से, खसूसन मंडी बहाउद्दीन की इंतजामिया से, मंडी बहाउद्दीन के सियासी लोगों के, ये आपके भाई हैं, आपके ताबेदार हैं, आप इनके साथ होने वाले जुल्म, ज्यादती में कभी भी हिस्सेदार ना बने, बल्कि इनके साथ तावन और मदद। बहुत शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।